हालेलुया, हालेलुया। इसी के अजीम जलाली कुदूस और बरकत नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं? हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम छठे दिन में खुदा के हुजूर में मौजूद हैं और खुदा के नाम की इबादत कर रहे हैं। आमीन। आइए खुदा के कलाम में से आज देखेंगे जो तवक्कल, भरोसा, ईमान, फेथ, आज इस पर खुदा का कलाम जो वो सीखेंगे कि खुदा हमें भरोसा करना सिखाता है, खुदा में तवक्कल करना सिखाता है, खुदा में ईमान रखना सिखाता है और खुदा का कलाम हमें अच्छी अच्छी राहों पर चलना सिखाता है। आमीन। आइए मेरे साथ निकालिएगा इमसाल की किताब और उसका चैप्टर नंबर 22। इमसाल की किताब उसका बाब 22 और वर्स नंबर 19। जिसने निकाल लिए कहे आमीन। जी पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। खुदावंद के दिन में बख्श पाक कलाम में जो लिखा है, ताकि तेरा तवक्कल खुदावंद पर हो, मैंने आज के दिन तुझको तुझ ही को जिता लिया है। आमीन। आमीन। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाइए। कलाम मुकद्दस में से आज हमने जो खुदा का कलाम सुना है, जो हमारी जिंदगियों तक आज खुदा का कलाम पहुंचा है, वो ये है कि लिखा गया ताकि तेरा तवक्कल खुदावंद पर हो। किस पर हो? खुदावंद पर। तेरा तवक्कल खुदावंद पर हो, मैंने आज के दिन तुझको, तुझ ही को जिता दिया है। विनर बना दिया है तुझे जो है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा गया, पौलुस रसूल ये बात लिखते हैं, कहते हैं दौड़ तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन अव्वल इनाम उसको मिलता है जो सबसे आगे निकल जाता है। हालेलुया। हम सब दौड़ लगा रहे हैं इस वक्त, हम सबकी दौड़ लगी हुई है। और कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा गया कि जान देने तक वफादार रहेगा तो फिर तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। हम अहद करते हैं, हम वादे करते हैं और हमारे अहद भी टूट जाते हैं, वादे भी टूट जाते हैं। हम खुदा के साथ कमिटमेंट करते हैं और हमारी खुदा के साथ ही जो है कमिटमेंट ब्रेक हो जाती है। पर खुदा वादे नहीं तोड़ता, खुदा अपना वादा नहीं भूलता, क्योंकि वो कहता है जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे। तो कभी इस बात को कभी आपने देखा कि खुदावंद ने ये वादा किया और वो हमारे साथ ना हो? हम कहीं पर भी होते हैं, हमारा खुदा हमारे साथ मौजूद होता है। इसलिए कहता है ताकि तेरा तवक्कल खुदावंद पर हो। जब हमारा तवक्कल खुदावंद पर होगा, जब हमारा भरोसा अपने खुदा पर होगा, तो हम अगर बीमार होंगे ना तो अपने लिए दुआ करेंगे तो शिफा पा जाएंगे। आमीन। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जब हम मांगते हैं तो हमें मिलता है। और यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 15वीं आयत अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। हालेलुया। उसने आदमियों में जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु नासरी है। और आज भी हम इस बात पर जब भरोसा करते हैं, शिफा देने वाला कौन है? यीशु मसीह नासरी। तंदुरुस्ती देने वाला कौन है? यीशु मसीह नासरी।
ہماری دعا سننے والا کون ہے؟ یسوع مسیح ناصری. ہمیں مشکلاتوں سے نکالنے والا کون ہے؟ یسوع مسیح ناصری. اور لوگوں نے اس کی گواہی دی. لوگوں نے جا کر کہا کہ جس نے مجھے تندرستی دی ہے وہ یسوع ناصری ہے. ہلیلویا. اور جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہی تمہارے لیے ہو جائے گا. بلند آواز سے کہیں وہی تمہارے لیے ہو جائے گا. جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے. کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے. کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے. یسوع کے نام سے جو کچھ مانگیں گے وہ مل جائے گا. تو جب ہم مانگیں گے تو ملے گا. کلام مقدس میں یعقوب کا خط اگر آپ پڑھتے ہیں نا، اس کا 2 باب اس کی 24 آیت، اس میں لکھا ہے پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے درست راست باز ٹھہرتا ہے. آمین. انسان ایمان سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے. ایمان ہمارا بے شک ہوتا ہے، ہم ہر بات پہ فیتھ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ اعمال بھی چاہیے. اعمال ہمارے اچھے نہیں ہوتے. اعمال یعنی کہ کام ہمارے اچھے نہیں ہوتے. کام ہمارے جو ہے وہ برے ہوتے ہیں، اور کام برے ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے ہم راست باز نہیں ٹھہرتے. سو میرے عزیزو، کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے. ہم نے اپنے اعمالوں کو بھی درست کرنا ہے. کیا ہمارے اعمال اچھے ہیں؟ ہر انسان اس بات کو جانتا ہے، چاہے کوئی عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کی زندگی کیسی ہے، وہ کس طرح کی لائف گزار رہا ہے. وہ دوسروں سے تو جھوٹ بول سکتا ہے، دوسروں کو تو جو ہے وہ کچھ بھی بتا سکتا ہے، لیکن خدا سے چھپ نہیں سکتا. آمین. اور وہ اپنے آپ سے بھی چھپ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو اپنی زندگی کا بھی پتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی کیسی ہے. کوئی بھی اپنی زندگی کو چھپا نہیں سکتا، اپنے آپ سے کوئی چھپا نہیں سکتا اپنے آپ کو. ہلیلویا. کیوں باجی؟ ایسا ہی ہے. کوئی اپنی زندگی کو چھپا نہیں سکتا. اور جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں نا تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. مبارک ہے وہ شخص جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. مبارک ہے وہ شخص جو اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، غلطی کی معافی مانگتا ہے، تو وہ ہمارا جو یسوع مسیح ناصری ہے نا، وہ کہتا ہے جا بیٹا، جا بیٹی، پھر گناہ نہ کرنا، تیرے گناہ معاف ہو گئے. تو اپنی بیماری سے، اپنی گناہ بھری زندگی سے تو آزاد ہو گیا، آزاد ہو گئی ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. عزرا کی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو اس کا 8 باب اس کی 23 میں آئے. جی پڑھیے گا ذرا بیٹا. عزرا کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 23 میں آئے. تواریخ کی کتاب سے آگے ہے، دوسری تواریخ 8:23. سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی. آمین. آمین. کیا کیا انہوں نے؟ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے کیا کی؟ منت کی، ریکویسٹ کی، درخواست کی، اور اس نے ہماری سنی. آج لوگ کہتے ہیں ہم روزہ رکھیں. کیوں رکھیں؟ پادری صاحب میرے کو تو روزہ برداشت نہیں ہوتا.
میں تو بھوک برداشت نہیں کر سکتا, میں تو بھوک برداشت کر ہی نہیں سکتی. آج لوگ ایسا کہتے ہیں. لیکن جب انسان کی زندگی میں مصیبت آئی ہے, بائبل مقدس ہمیں یہ فرماتی ہے, بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ جب انسان کی زندگی میں مصیبت آئی ہے, پریشانی آئی ہے, کچھ بھی ہوا ہے, تو وہ خدا کے حضور میں جھک گئے, گھٹنوں کے بل ہو گئے ہیں, دعا کی ہے, روزہ رکھا ہے. اور جب روزہ رکھ کے آئے ہیں تو کیا کہا انہوں نے کہ اس بات کے لیے اس نے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی. جب ہم نے روزہ رکھ کے دعا کی, خدا کے حضور منتیں کی, اپنے آنسو بہائے, جو آنسو کے ساتھ بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹتا ہے, وہ اپنے پولے اٹھا کر خوشی کے ساتھ اپنے گھر کو جاتا ہے. اس کے گھر کے اندر نہ تو خوراک کی کمی ہوتی ہے, نہ کسی اور چیز کی کمی ہوتی ہے, نہ ہی کبھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, نہ ہی کوئی وہ مصیبت دیکھتا ہے, کیونکہ کلام مقدس ہمیں یہ فرماتا ہے زبور کی کتاب میں, زبور 126 میں یہ بات لکھی گئی کہ جو آنسوؤں کے ساتھ ہوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹتا ہے, وہ اپنے پولے اٹھاتا ہے اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جاتا ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. سو اس لیے میرے عزیزو یہاں پر بات بتائی گئی ہے, سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی. تو جب ہم منت کرتے ہیں, اپنے التجائے خدا کے آگے رکھتے ہیں, دعا تو کرتے ہیں, ہم روزہ نہیں رکھتے, اور دعا بھی کبھی ہماری ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, دعا بھی کبھی ہم کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, خدا کے حضور بھی کبھی ہم آتے ہیں کبھی نہیں آتے, خدا کے حضور میں ہم خدا کے گھر میں بیٹھے وعدہ کرتے ہیں, لیکن ہم خدا کے گھر میں آنے سے جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں. خدا کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, دعوے کرتے ہیں کہ بس یہ 21 روزہ دعائیہ میٹنگ میں نے کوئی چھٹی نہیں کرنی, اور پھر کیا ہوتا ہے, بریک. کیا ہوتا ہے, مہمان آ گئے, کیا ہوتا ہے, میرے سورے آ گیا سی, اس لیے میں نہیں آ سکتا, میرے سورے تو جانا پہ گیا. ہم ان چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, لیکن ہم خدا کو نہیں دیتے. جس نے زندگی بچانی ہے ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے, ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں جو زندگی نہیں بچا سکتا. زندگی بچانے والے کے پیچھے ہم نہیں جاتے. زندگی جس نے بچانی ہے, زندگی جس نے دینی ہے, جس نے ہماری رہنمائی کرنی ہے, ہم اس کے پیچھے نہیں جاتے. یسایہ اس بات کو بڑا کلیئرلی واضح کرتا ہے, 66 باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے. یسایہ 66 باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں موجود ہوئی. خداوند فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا, اس پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے. کیا کرتا ہے, کلام سے کانپتا نہیں ہے, کلام سے کانپتا ہے. ڈر, خدا کے کلام کا ڈر, خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہوا اس کا ڈر کہ کہیں میں خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہوا بریک نہ کر دوں, کہیں میں خدا کے ساتھ جو کمٹمنٹ میری ہے میں توڑ نہ دوں. اس بات سے وہ ڈر جاتا ہے, اس بات سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے اور خدا کا حضور تھرتھراتا ہے, کانپتا ہے کہ خداوند کہ حضور جو میں نے وعدہ کیا ہے کہیں میرا وعدہ ٹوٹ نہ جائے. ہلیلویا. جو لوگ اس بات کے کامیاب ہیں نا, جو اس بات کو جن کو سمجھ آ گئی ہے, وہی بلیس ہوتے ہیں, وہی برکت پاتے ہیں, ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ برکت ہوتی ہے, وہی کامیاب ہوتے ہیں اور خدا انہی کو کامیاب کرتا ہے. آمین. ہلیلویا, ہلیلویا. کیونکہ یہ بات لکھی گئی, کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں. کتنی چیزیں خدا نے بنائی ہیں,
یہ ساری خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. ہر چیز خدا نے بنائی ہے اور موجود ہوئی ہے، موجود ہے، اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے. خدا اگر آپ نے گاڑی مانگی تو خدا نے آپ کو گاڑی دے دی. آپ نے گھر مانگا، خدا نے گھر دے دیا. آپ نے اولاد مانگی، خدا نے اولاد دے دی. آپ نے گھر کے اندر کی اشیاء کو مانگا، خدا نے وہ دے دی. آپ کے گھر میں جو کچھ بھی نہیں تھا وہ موجود ہو گیا. بیوہ عورت نے ایلیا کو کھانا دیا اور اس کے گھر میں سے آٹا ختم نہیں ہوا، اس کا دیا نہیں بجھا. خدا نے اس کو اتنا بلیس کر دیا. لیکن میں اس شخص پر نگاہ کرتا ہوں. خدا کیا کہتا ہے؟ میں اس شخص پر نگاہ کرتا ہوں، اس پر جو غریب اور شکستہ ہے. ہاللیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ خدا کس پر نگاہ کرتا ہے؟ جو غریب ہے. شکستہ کا مطلب ہے جو عاجز ہے، نرم دل ہے، جو بڑا حلیم ہے. خدا اس پر نگاہ کرتا ہے. جس کے گھر میں کھانا نہیں، خدا اس پر نگاہ کرتا ہے. جس کے گھر میں رزق نہیں، خدا اس پر نگاہ کرتا ہے. جس کی مٹی کے اندر آٹا نہیں، خدا اس پر نگاہ کرتا ہے. خدا غریب اور شکستہ پر نگاہ کرتا ہے. خدا امیروں پر بھی نگاہ کرتا ہے لیکن غریبوں پر زیادہ نگاہ کرتا ہے. آمین آمین. کیونکہ امیر لوگ دعا کم کرتے ہیں، غریب زیادہ کرتے ہیں. ہاللیلویا. کبھی اس بات کو ریلائز کیا ہے؟ کیوں بات جی نجمہ؟ ایسی بات ہی ہے، غریب زیادہ دعا کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ غریب زیادہ دعا کرتے ہیں، اس لیے خدا غریبوں پر نگاہ کرتا ہے. اور لکھا گیا کہ اور میرے کلام سے وہ کیا کرتا ہے؟ کانپ جاتا ہے. جب کلام کو سنتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ معتبر ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ جہاں پر نازل ہوتا ہے وہاں پر زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا کا کلام کبھی بے تاثیر نہیں جاتا. خدا کا کلام کبھی رائے گاہ نہیں جاتا. جس انسان نے خدا کے کلام کا سہارا لیا ہے نا، اس کو برکت ہی ملی ہے. خدا کے کلام کا ہم سہارا لیتے ہیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے. زندگی میں لائے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے. ابھی صرف ہم سہارا لیتے ہیں. کیوں بھائی صاحب؟ بھائی جی ایسا ہی ہے، ہم صرف سہارا لیتے ہیں. اور اگر ہم زندگی میں لیں اس کو پراپر، خدا کے کلام کو لیں، تو کیا ہماری زندگی ہو. سہارا لینے سے ہی ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں ہوتی ہیں. سو میرے عزیزو، جو خدا کا کلام سن کر کانپ جاتا ہے نا، وہ برکت پاتا ہے. اور ہمیں خدا کے کلام کا ڈر اور خوف رکھنے کی ضرورت ہے. تو جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہوگا تو ہم برکت پائیں گے. اور آج کا خوبصورت بات یہی ہے کہ ہم نے خدا کے کلام پر توکل کرنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں ہوں گی. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت